बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप यहाँ कवर करने के लिए आए हैं। और आज ख़ास तौर पर मईशत के हवाले से बात करेंगे। और मईशत के हवाले से बात करने का मकसद जो है, जो पूरा जो इस वक्त सियासी मंजरनामा है उसके अंदर इसकी कितनी अहमियत है उसके हवाले से बात करेंगे। क्योंकि जो पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, पीएमएलएन के प्लेटफॉर्म से जो हमारा नुक्ते नज़र रहा है वो ये है कि 2018 में जो अखाड़ पछाड़ हुआ इलेक्शन में, जो धांधली करके और सेलेक्टेड वज़ीर आज़म को बिठा दिया गया, चूँकि उनकी अहलियत नहीं थी, क्योंकि उनके पास वोट नहीं थे, क्योंकि उनके पास तजर्बा नहीं था, तो जो मईशत के हवाले से जो रवां दवा थी गाड़ी पीएमएलएन के 5 साल दौर में, उसको ब्रेकें लग गई। और इतने बुरे तरीके से ब्रेकें लग गई कि बजाय कि गाड़ी आगे जाने की, गाड़ी पीछे की तरफ जानी शुरू हो गई। और एक बैठे बिठाए एक ऐसी हालत होगी मईशत की जिससे तमाम पाकिस्तानी, ख़ास तौर पर गरीब अवाम, मतवसत के लोग, लोअर मिडिल क्लास और बड़े बिजनेसेस तमाम तबाह बर्बाद हो गए। तो आज उसी सिलसिले में कि हमारी जो ओवरऑल जो कैंपेन है पीडीएम की इस हुकूमत को निकालने के लिए, उसमें वो चीज़ें तो शामिल हैं कि ये हुकूमत जो है या ये मुल्क आइन के हिसाब से नहीं चल रहा, जिसमें सिविलियन बालादस्ती होनी ज़रूरी है। और जिस तरह से इस हुकूमत को बिठाया गया था वो तो एक सबसे सरफहरिस्त हमारी कैंपेन का हिस्सा है। लेकिन उसके साथ साथ मईशत को ऑपोजिशन पार्टीज़ के हवाले से हम हाथ बांध के खड़े नहीं रह सकते कि 22 करोड़ अवाम तबाह बर्बाद हो जाएं और हम देखते रहें। तो उसी सिलसिले में आज द न्यूज़ में ये आर्टिकल मेरा आया है, पीएमएलएन वर्सेस पीटीआई इकोनॉमिक स्कोर कार्ड। और ये मैंने आपके साथ सबके साथ शेयर भी इसलिए किया है। और ये सिर्फ फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये लफाजी नहीं है कि ये जी देखें जी जहां छोड़ के गए थे इन्होंने डाका डाला था, ये नहीं है। फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बताया गया है कि कहां थे हम पुराने पाकिस्तान में और नए पाकिस्तान ने कितनी बर्बादी की है। और उसमें मुख्तलिफ जो जितने भी एरियाज हैं, और ख़ास तौर पर मैं शुरू करूंगा 3 एरिया से जिससे ताल्लुक़ होता है अवाम का डायरेक्टली। एक महंगाई, दूसरी गुर्बत, तीसरी बेरोज़गारी। ये तो सबको समझ आती है ना, इसमें तो ना वर्ल्ड बैंक की किसी को रिपोर्ट चाहिए, ना आईएमएफ की रिपोर्ट चाहिए, ना हफीज शेख साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस चाहिए। 3 चीज़ें हैं हर पाकिस्तानी जिससे अफेक्ट होता है, महंगाई बढ़ने से, बेरोज़गारी से और गुर्बत से। अब इन तीनों का हाल क्या किया इस हुकूमत ने? कहाँ हम थे? 5 साल नून लीग की हुकूमत थी और जहां हमने छोड़ा था वो 3% थी महंगाई, 3%, तकरीबन 30 साल में लोएस्ट लेवल था। और हमने 4 साल, आखिरी 4 साल वो मेंटेन किए 5% से कम महंगाई। और ख़ास तौर पर जो जिसको फूड इन्फ्लेशन कहते हैं, और ख़ास तौर पर रूरल एरियाज जहां लोगों को सबसे कम लेवल होता है इनकम का, उधर 3% फूड इन्फ्लेशन था जब हम छोड़ गए। आज जब ये पहले साल आया तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन पहले साल। भाई क्या हुआ है? हुआ क्या है? क्यों गोश्त महंगा हो गया? क्यों चीनी महंगी हो गई? क्यों गंदम महंगी हो गई? क्यों प्याज, टमाटर, सब्जियां, हर चीज क्यों महंगी होगी? बिजली क्यों महंगी हो गई? गैस क्यों महंगी हो गई? एकदम से 2 महीने के अंदर आते आते जहां से हमने छोड़ा था 3%, आप सोचें कि पहले साल में फूड इन्फ्लेशन 20% से आगे चला गया। पता नहीं को आज से 40 साल 50 साल पहले ये हुआ होगा वाकया, क्योंकि कोई कंट्रोल नहीं था, ना तजर्बेकार टीम थी। फिर उसके बाद आपको पता है कि जो स्कैम्स हुए हैं जिसमें जो अवाम की जेबों से पैसा लूटा गया, गंदम की मद में, चीनी की मद में, गैस की मद में, इलेक्ट्रिसिटी की मद में, वो सारे का सारा अपने वज़रा जो बैठे हैं लेफ्ट राइट सेंटर उनकी, तो जाहिर सी बात है महंगाई तो होनी थी। तो महंगाई सबसे ज्यादा जो पाकिस्तानी अवाम को तबाह बर्बाद किया उसने महंगाई ने किया। इस वक्त भी
پورے ریجن میں جس میں ہندوستان بھی شامل ہے، بنگلہ دیش بھی شامل ہے، مالدیوز بھی، نیپال، سری لنکا، ڈبل سے زیادہ پاکستان میں مہنگائی. ابھی کوئی پوچھے یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم سے کہ آپ ذرا بتا دیں، 2.5 سال ہو چکے ہیں بھائی، 2.5 مہینے نہیں ہوئے، 2.5 سال. 2.5 سال کے بعد ہمارا ریکارڈ دیکھ لیں اور اپنا ریکارڈ دیکھ لیں. 2.5 سال کے بعد کوئی جواز بنتا ہے کہ پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ آپ کی مہنگائی ہے. دوسری چیز غربت. ہم نے غربت تقریباً 60 لاکھ لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے سے اٹھا کے اوپر لے کے گئے. اور حکومتوں کا کام ہوتا ہے غربت میں اضافہ نہیں کرنا ہوتا. یہ پہلی حکومت ہے پاکستان میں نہیں دنیا کی تاریخ میں جو اس چیز پر فخر کرتی ہے کہ ہم نے اتنے لوگوں کو احساس پروگرام میں ایڈ کر دیا. کیوں ایڈ کر دیا؟ کیونکہ 1 کروڑ سے زیادہ لوگوں کو غربت کی لکیر سے پہلے دھکیل کے نیچے کر دیا اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ احساس پروگرام ہم نے بڑھا دیا. او بھائی، حکومتوں کا کام ہوتا ہے فیکٹریاں لگانا، نوکریاں پرووائڈ کرنا تاکہ وہ غربت کی لکیر سے لوگوں کو نیچے سے اوپر لے کے آئیں. یہ کام ہوتا ہے. اس بات پر فخر کرتے ہیں. اس بات پر فخر نہیں کرتے کہ ہم ہر مہینے لاکھوں لوگوں کو غربت کی لکیر سے نیچے لے دھکے دے کے کر رہے ہیں اور پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہم نے احساس پروگرام اتنا بڑھا دیا. احساس پروگرام کم ہونا چاہیے، فیکٹریاں بڑھنی چاہیے، نوکریاں بڑھنی چاہیے، انویسٹمنٹ آنا چاہیے. تو پہلے تو مہنگائی، پھر غربت میں یہ لوگوں کے ساتھ کیا، پھر بے روزگاری. یہ حکومت 9 جولائی 2018 کو، 10 سال پہلے کی بات نہیں کر رہا، 9 جولائی 2018 کو الیکشن سے 2 ہفتے پہلے انہوں نے کہا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اس کا مطلب تھا 20 لاکھ نوکریاں ہر سال دیں گے تو 1 کروڑ ہوں گی 5 سال میں. 2.5 سال ہو چکے ہیں، 80 لاکھ نوکریاں جا چکی ہیں، 80 لاکھ نوکریاں جا چکی ہیں. تو اب تو ان کو 1 کروڑ 80 لاکھ نوکریاں دینی ہے 2.5 سال میں. جس حکومت نے، یہی میں نے آرٹیکل میں لکھا ہے، جس حکومت کے پہلے 2.5 سال میں لاکھوں لوگ اگر جابز لوز کر چکے ہیں تو آپ سوچ لیں اگلے 2.5 سال میں کیا ہوگا. اور اس کا ڈائریکٹ ریلیشن ہوتا ہے آپ کی گروتھ کتنی ہے. اگر پاکستان جیسے ملک میں جہاں جتنی پاپولیشن گروتھ ہے اس میں اگر آپ 6% گرو نہ کریں تو نوکریاں دیتے نہیں ہیں، نوکریاں جاتی ہیں. اب کہتے ہیں گروتھ تو ہونی نہیں تھی. تو بھائی اگر گروتھ نہیں ہونی تھی کہ جہاں سے آپ کو ملک ملا تھا تو پھر آپ نے جولائی 2018 میں کیسے کہہ دیا تھا 1 کروڑ نوکریاں دیں گے؟ جھوٹ بول رہے تھے، پتہ ہی نہیں تھا، انکمپیٹنٹ تھے. تو تینوں چیزوں میں نے آپ کو بتا دیا کہ کتنی تباہی آئی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہے. ورلڈ بینک نے 2018 جنوری میں رپورٹ دی کہ پاکستان جو ہے اگلے سال 6% سے بھی زیادہ گرو کرے گا. جہاں ہم نے لیا تھا، جو سب سے زیادہ معیشت میں زیادہ اہمیت کی چیز ہوتی ہے کہ ٹرینڈز کیا ہیں، کیا پازیٹیو ٹرینڈ شروع ہو گئے. 2013 جون سے پازیٹیو ٹرینڈ آپ جس چیز میں دیکھ رہے ہیں، چاہے آپ مہنگائی میں دیکھ لیں، غربت میں دیکھ رہے ہیں، بے روزگاری میں دیکھ لیں. بائی دا وے وہ ان امپلائمنٹ کا، بے روزگاری کا 5.8% ان امپلائڈ تھے. آفیشیل فگرز بتا رہا ہوں، اور آج کی آفیشیل فگر ہے 8.53. مطلب آپ رفتار دیکھیں کتنی تیزی سے بے روزگاری بڑھی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کسی 2-1 سال میں اتنی زیادہ بے روزگاری نہیں اتنی تیز بڑھی تھی جتنی اس دوران ہوئی ہے. گروتھ اچھی خاصی چل رہی ہے، انڈسٹری چل رہی ہے، سروسز چل رہا ہے، ایگریکلچر گروتھ ہو رہی ہے. 3% تقریباً تھی گروتھ جب ہمیں ملی ہے، اور وہاں سے ہم نے 5.8% پر چھوڑی. اور پلیز یہ کہتے ہیں ہمیں یہ خرابی ملی تھی، یہ خرابی ملی تھی. جتنی اچھی معیشت اور جتنے اچھے حالات ان کو ملے تھے، نہ بجلی کا بحران ان کو ملا، نہ لا اینڈ آرڈر کا، دہشت گردی کا ملا. 2013 جون میں اٹھا کے کراچی دیکھ لیں، پورے پاکستان دیکھ لیں، پورے پاکستان میں بم پھٹ رہے تھے. کراچی میں ایک دن کے لیے گورا نہیں آتا تھا، یہ حالت تھی. وہاں 25 لاشیں اٹھتی تھیں. اس میں ہم نے پہلے سال 3 سے 4% گروتھ کر دی تھی، اور پھر بتدریج بڑھتی چلی گئی. اب 5ویں سال، اور یہ باوجود پی ٹی آئی کے، جنہوں نے ہر چیز وہ کی کہ ترقی نہ بڑھے. پاکستان میں معیشت ڈائریکٹلی افیکٹ ہوئی، اور انہوں نے وہ ہتھ کنڈے کیے ہیں. اور میں صرف ایک ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں کہ ہم لندن میں ایک انویسٹمنٹ کانفرنس کر رہے ہیں
2014 کی بات ہے جب یہ یہاں دھرنا ورنا دیا تھا. یہاں انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے سٹے لے لیا اس کے خلاف. آپ سوچیں کہ وہاں 500 گورا بیٹھا ہوا ہے اور انہوں نے سٹے لیا. یہ اس لیول تک جا کے یہ روکنے کی کوشش کرتے تھے, اس حد تک گر گئے تھے کہ آئی ایم ایف کو لیٹرز لکھ رہے ہیں کہ ان سے ملے نہ, بڑی بڑی فرمز کو لکھ رہے ہیں لیٹرز, مورگن سٹینلی اور پتہ نہیں سٹی بینک اور کس کس کو, کہ جی ان سے ملے نہ کیونکہ یہ الیجیٹمیٹ حکومت ہے. یہ لیول تھا ان کا. باوجود اس کے ہم نے 5.8% پر, اب 5.8% پر جون 2018 میں چھوڑ کے گئے اور وہاں سے گر کے 1.9% پر آ گیا. پاکستان کی تاریخ میں کوئی 4 5 6 سال ہوں گے جب 2% سے کم گروتھ ہوگی. ہوا کیا ہے بھائی؟ اور جون 2019 تک تو کوئی کووڈ نہیں ہوا تھا, کوئی کچھ نہیں ہوا تھا, کسی کو پتہ بھی نہیں تھا نام کووڈ کا. کووڈ 18 کا تو نام آ چکا تھا, کووڈ 19 کا نہیں نام آیا تھا. اور وہاں سے پھر اس وقت مائنس میں. اب آپ سوچیں کہ پاکستان کی تاریخ میں 1951 میں مائنس میں تھی گروتھ اور اب مائنس میں. یہاں کیا کچھ نہیں ہوا, جنگیں ہو گئیں, ایسٹ پاکستان بنگلہ دیش بن گیا, اس وقت بھی مائنس میں نہیں کیا. اب مجھے یہ بتائیں کہ سن 71 سے زیادہ خراب حالات ہو سکتے ہیں معیشت کے لیے, یا سن 65 سے زیادہ, یا اس کے بعد کتنی ہماری پاکستان انڈیا پھر دوسرے کرائسس آئے, ماشاء اللہ انٹرونشنز ہو گئی, حکومتیں گر گئیں. 90s میں آپ پورا اٹھا کے دیکھ لیں, کبھی مائنس میں نہیں گئی. اور یہاں مائنس 0.4. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں جو پچھلے سال انہوں نے کیا تھا, فراڈ کیا تھا پوری قوم کے ساتھ, کیا پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ. جون 2019 جب ختم ہوئے انہوں نے 3.3% گروتھ ہوئی ہے. 11 مہینے تک وہ نمبر رکھا. 11ویں مہینے مئی 2020 میں جا کے پڑے, آرام سے چپکے سے پیپرز میں 1.9% کر دیا. تو جو مائنس 0.4% ہے اس کا بھی کوئی یقین نہیں ہے. آج سے 4 5 6 مہینے بعد پتہ چلے کہ جی مائنس 0.4 نہیں تھا, مائنس تو پتہ نہیں کتنا مائنس تھا. تو ایک تو یہ گروتھ ریٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ بالکل تباہی. ٹیکسز, ہماری حکومت آئی 1946 بلین روپے ٹوٹل ٹیکس کلیکشن تھا جب ہمیں ملا تھا آخری سال میں. وہاں سے اٹھا کے ہم نے اس کو ڈبل کر دیا. 20% گرو کرتا تھا ہمارا ٹیکس ریونیو ہر سال, سوائے ایک سال کے. اور ٹیکس ریونیو کیوں امپورٹنٹ ہے, اور ان کے 2 سالوں میں وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. یہ کیوں امپورٹنٹ ہے ٹیکس ریونیو؟ 60% جو فیڈرل گورنمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے جاتا ہے صوبوں کو. صوبوں نے کس پر خرچ کرنا ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ 18th امینڈمنٹ اور 7th NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں نے تعلیم پر خرچ کرنا ہے, صوبوں نے صحت پر خرچ کرنا ہے, صوبوں نے پانی کے منصوبوں پر خرچ کرنا ہے, پبلک ٹرانسپورٹیشن پر, روڈ نیٹ ورک پر. جب پیسے ہی نہیں آئیں گے, اب آپ سوچیں کہ جب 60% ہمارے ہر سال کیسے بڑھ رہے تھے. 1900 بلین کا 60% کتنا تھا, اور جب ہم نے چھوڑا 3800 بلین کے تحت تو اس کا 60% ڈبل ہم نے صوبوں کو پیسے دیے, ڈبل پیسے تعلیم پر لگے, ڈبل پیسے صحت پر لگے, ڈبل پیسے پانی کے منصوبوں پر لگے. اس لیے ترقی ہو رہی تھی. اور انہوں نے کیا کیا کہ بڑا مہنگائی اتنی زیادہ, ڈالر ڈی ویلیویشن اتنا, روپی ڈی ویلیویشن اتنے زیادہ, اور پیسے اتنے ہی مل رہے ہیں جتنے جہاں تھے. میں نے آپ کو گروتھ کی بات کی تھی, پاپولیشن بڑھ رہی ہے. گروتھ کا مطلب کیا ہے؟ گروتھ مائنس میں گئی. 1650 پر کیپٹا تھا ڈالر, 1650 جہاں ہم نے چھوڑا تھا. پاکستان کی تاریخ میں کبھی کسی 2 سال میں ایسا نوز ڈائیو نہیں ہوا کہ 1650 سے 1350 پر رہ گیا. آپ خود سوچیں کہ اگر یہ ملک ایسے ہی چلتا رہا, کس کس چیز کو ڈیفینڈ کریں گے, کس کس چیز پر کہیں گے نہیں یہ اس وجہ سے ہوا ہے اور یہ اس وجہ سے خرابی ہوئی ہے, یہ اس وجہ سے فیلئر ہوا ہے, یہ اس وجہ سے فیلئر ہوا ہے. بھائی حکومتیں ہوتی ہیں, ہم بھی حکومت میں تھے, ہمیں ہر مہینے یہ شوق ہوتا تھا کہ ہم جا کے اپنی اچیومنٹ بتائیں کہ 1350 تھا پر کیپٹا جی ڈی پی, اب 1400 ہو گیا, اب 1450 ہو گیا, اب 1500 ہو گیا. یہ ہوتا ہے, فخر کرنا ہوتا ہے کہ آپ پرفارمنس دیں جس پر آپ فخر کر سکیں. یہ کیا ہے کہ جی یہ اس لیے فیل ہوا تھا, یہ اس لیے فیل ہوا تھا. ابھی جو وزیر اعظم صاحب, سلیکٹڈ وزیر اعظم ابھی جو تقریر کر رہے تھے تو کہہ رہے تھے آہستہ آہستہ آمدنی بڑھے گی. میرا خیال ہے موصوف کو یہ پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ان کے ملک کے ساتھ کہ 1650 سے 1350 آ گئی پر کیپٹا ہر پاکستانی کی جو انکم ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو ٹوٹل سائز تھا معیشت کا وہ $315 بلین تھا,
315 बिलियन से 2 साल में गिर के 265 बिलियन आ गया। मुझे सर वजह बता दें भाई कि ये इस वजह से और ये इस वजह से, ये इस वजह से फेल गया और ये इस वजह से फेल। जहां हम टैक्स कलेक्शन छोड़ के गए थे वहीं है टैक्स कलेक्शन। और फिर सबसे ज्यादा अहम बात, आपने सुना था खान साहब को कंटेनर पर चढ़ के तकरीरें कर करके कर्जों की, इतने कर्जे ले लिए, इतने कर्जे ले लिए। सब बच्चे बच्चे को याद होगा कि ये कहते थे कि 6000 बिलियन, एक तो उनको फिगर की भी नहीं समझ आती थी, कभी 6000 बिलियन कभी 6 बिलियन, बट 6000 बिलियन था कर्जा पहले 60 साल में। याद है ना आपको कि 2008 में जब हुकूमत आई है पीपल्स पार्टी की तो 6000 बिलियन था, और ये कहते थे कि 2018 तक वो हो गया 30,000 बिलियन, यही कहते थे ना। 24,000 बिलियन इन्होंने कहा बड़ा है 10 साल में, और जिसमें से पीएमएलएन की हुकूमत में 14,000, मैं सिर्फ कर्जे नहीं लाइबिलिटीज की भी बात कर रहा हूं क्योंकि खान साहब उसको मिला के कहते थे, मैं इसलिए मिला के बात कर रहा हूं उन्हीं के फिगर्स को। 30,000 अरब 2 साल में कहां पहुंच गया? 45,000 अरब 2 साल में। आज स्टेट बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है? 45,000 अरब, 15,000 अरब लिया है कर्जा 2 साल में। नून लीग में ने 14,000 बिलियन 5 साल में। जरा कंपैरिजन कर लें। पूछे हैं शाम को तो बैठे होंगे टीवी पर कोई ना कोई वजीर, और वो कह देखें जी वो इस वजह से कर्जे लेने पड़ गए और वो इस वजह से कर्जे लेने पड़ गए। और एक झूठ बोलते हैं, मैं ये भी बता दूं, झूठ बोलते हैं कि जी हमारे कर्जे इसलिए बढ़े हैं कि हमने इसमें से वापस भी किया था। इससे बड़ा झूठ या बेईमानी नहीं हो सकती। और मैं आपको उसकी मिसाल दे देता हूं। इस वक्त स्टेट बैंक की फिगर है 45,000 अरब। 2 साल पहले कितनी थी स्टेट बैंक की फिगर? 30,000 अरब। मतलब यह है कि ये कहते हैं हमने 5,000 अरब वापस भी किया। लिए इन्होंने 20,000 अरब के कर्जे हैं। जब आप 5,000 के वापस कर देंगे तो 45,000 फिगर आ जाएगी। अगर तो 45,000 में वो माइनस होके है, 15,000 नेट इंक्रीज है। जैसे हमारे जमाने में नेट इंक्रीज 14,000 था, उसी तरह से नेट इंक्रीज है 15,000। तो स्टॉक मार्केट, अभी खान साहब हर जगह खड़े होकर कहते हैं देखें जी कितनी फास्ट ग्रो की है। वो खुदा के लिए यार, या तो इनको पता नहीं है, या तो इनको समझ नहीं है, या ये इतने इनकॉम्पिटेंट हैं, या जानबूझ के, क्या कहूं मैं, झूठ बोलते हैं गलत बयानी से। लेकिन सब चीजें हैं, नकम्मे तो हैं, कैपेसिटी तो है नहीं, समझबूझ तो है नहीं। स्टॉक मार्केट 4 साल में, और पहले मैं 2 साल का बता दूं क्योंकि 2 साल का कंपैरिजन बता दूं, 19,000 पर हमने ली थी स्टॉक मार्केट, 30,000 पहुंच गई थी। ये होती है परफॉर्मेंस। 19,000 से 30,000। इन्होंने ली थी 43,000 पर, आज कितनी है? 42,000। मतलब उधर से भी कम है। तो मतलब बजाय के ग्रो करने के, और हमारे तो आपको पता है कि मई 2017 में 4 साल में 53,000 इंडेक्स पहुंच गया था। वो मियां नवाज शरीफ को जो निकाला किया है, डिस्क्वालीफाई किया गया है, जो बिल्कुल गलत झूठ अपनी चीज़ों पर डिस्क्वालीफाई किया गया है, उसकी वजह से थोड़ी सा इफेक्ट हुआ। तो 43,000 एंड में, बट फिर भी 43,000 पर छोड़ा था। आज कहां है? 42,000। अरे कोई परफॉर्मेंस नहीं है। कोई, चाहे आप हदफ उठा लें, एक सिर्फ कहते हैं जी करंट अकाउंट डेफिसिट, हमने डेफिसिट से वो करती है सरप्लस। मैं उसकी सिर्फ 1 मिनट में आपको वजाहत कर दूं। पहली बात तो ये कि हमारे 3.5 साल में करंट अकाउंट बिल्कुल ठीक था। आखिरी 1.5 साल में हमने बिजली के मंसूबे और सीपैक के मंसूबे करने थे हमारे पास, और हमने वादा किया था पूरी कौम से कि हम अंधेरे खत्म करके जाएंगे। हमारे पास ये चॉइस थी कि या तो हम वो प्लांट्स मंगवा लें बिजली के, जिसकी वजह से करंट अकाउंट बढ़ेगा, जाहिर है डॉलर देने पड़ेंगे, या अंधेरों में ही छोड़ के चले जाए मुल्क को। हमारे पास चॉइस थी। हमने फैसला किया कि करंट अकाउंट को तो हम मैनेज कर लेंगे, अंधेरों को मैनेज नहीं कर सकते। इसलिए हमने ये फैसला किया था, इसलिए करंट अकाउंट ज्यादा किया था। लेकिन हमारे पास पूरा प्लान था उसको ठीक करने का। इन्होंने क्या किया आके, ये बिल्कुल ऐसी एग्जांपल है कि एक घर में पेट्रोल बहुत खर्च होता है, वो कहें कि जी बहुत पेट्रोल खर्च होता है, तो कार चलाना बंद कर दें, और महीने के बाद एक दूसरे को थपकी दें कि देखें जी पेट्रोल का खर्चा कितना कम कर दिया, जीरो हो गया। रिजल्ट क्या है कि ना मियाँ वहां जा सकता है, ऑफिस गया है,
نہ بچے اسکول گئے ہیں، اور سب ایک دوسرے کو مبارکبادیں دے رہے ہیں، دیکھیں جی پیٹرول کا خرچہ ختم ہو گیا۔ بھائی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ امپروو ہونے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے، اچھا طریقہ، آپ ایکسپورٹس بڑھائیں اپنی۔ ایکسپورٹس نہیں بڑھی، وہیں کے وہیں ہیں 2 سال کے بعد۔ کیا امپورٹس کو بند کر دیا، امپورٹس کو بند کر دیا، پوری آپ نے اکانومی کا پہیہ بند کر دیا۔ پلانٹ اینڈ مشینری امپورٹ ہونی بند ہوگی، را مٹیریل جس کو بنیاد بنا کے آپ ایکسپورٹ کرتے ہیں وہ آنا بند ہو گیا، تو آپ نے ایک دوسرے کو تھپکیاں دینی شروع کر دی کہ جی زبردست کام کر دیا۔ کوئی زبردست کام نہیں، مائنس میں آپ اکانومی کو لے کے چلے گئے۔ جس دن اکانومی 4% 5% ہوگی، جو کہ کوئی چانس نہیں ہے جب تک یہ حکومت رہے، تو پھر میں پوچھوں گا کہ کرنٹ اکاؤنٹ کتنا ہے۔ اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی تو کرنٹ اکاؤنٹ ہوگا نا، اکنامک ایکٹیویٹی نہیں ہوگی تو کرنٹ اکاؤنٹ کہاں سے ہوگا؟ ویسے تو ان کے پاس اب تو ٹائم بھی نہیں بچا، اب تو ہم کب جنوری کی بات کر رہے ہیں نا، جنوری میں ہی جانے والے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہے جو یہ آرٹیکل نشاندہی کرتا ہے، اور یہ فیصلہ پاکستانی قوم کو کرنا ہے اب کہ کیا پی ڈی ایم کی تحریک کو سپورٹ کرنا ہے یا اسی طرح پستے رہنا ہے۔ اور جتنا عرصہ گزرتا جائے گا، میں نے آپ کو اگزامپل دی ہے، سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے معیشت میں ٹرینڈز، کہ کیا پازیٹیو ٹرینڈز ہیں، کیا مہنگائی نیچے آ رہی ہے، کیا گروتھ اوپر جا رہی ہے، کیا ڈیفیسٹ نیچے آ رہا ہے، کیا بے روزگاری کم ہو رہی ہے، کیا پاورٹی کم ہو رہی ہے۔ بالکل الٹا ہو رہا ہے، ہر چیز الٹی ہو رہی ہے۔ مطلب ایسا کیا ہو گیا 2.5 سال میں کہ آپ کسی چیز پر آپ کا کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے۔ سو یہ بیسکلی چیزیں تھیں جس کا ہم نے کہا کہ آپ سب کو بتائیں بھی، اور اگر کوئی سوال ہے تو آپ ضرور پوچھیں۔ آپ نے فرمایا کہ فروری میں جانے جنوری کا آپ ٹارگیٹ دے رہے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیموں کا آپشن آپ استعمال کرنے جا رہے ہیں، اس حوالے سے تھوڑا سا فرمائیے کہ آپ کے اپنے ہی پی ڈی ایم کے لوگ پیپلز پارٹی تو یقیناً استعفے نہیں دے گی، بلکہ نون لیگ کے بہت سے رکن جو ناراض ہیں وہ ڈال کے، اور بہت سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی استعفے دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کے ریکارڈ میں بتا دیں بڑی مشکل سے جیتے کیوں استعفے دیں، جب استعفے نہیں دیں گے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ایک تو یہ 2-2.5 سال سے ہم سن کے تھک گئے کہ ہمارے جو ناراض وہ لوگ، دیکھیں بات بڑی سمپل سی ہے، ایم پی اور ایم این اے جو ہے وہ ہماری نظر میں بہت محترم ہیں اور ہم ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن سب سے زیادہ اہم جو ہیں وہ عوام ہیں۔ اور طلال چودھری صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، حلقے کی سیاست کرتے ہیں، اگر آپ ان سے پوچھیں، ان کو تو ڈسکوالیفائی کر دیا تھا، لیکن اگر آپ ان سے پوچھیں کہ جی حلقے میں اس وقت کیا ایم این اے اور ایم پی اے اگر وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر الیکٹ ہوئے اور شیر کے نشان پر الیکٹ ہوا ہے، میاں نواز شریف کے نام پر الیکٹ ہوا ہے، کیا وہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اپنا استعفیٰ نہ دے؟ عوام کس طرح سے ریاکٹ کریں گے؟ اصل طاقت عوام کی ہے، اسی وجہ سے ہمارا سارا بھروسہ عوام کی طاقت پر ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ ہر ایم این اے، ہر ایم پی ہم قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بھرپور ساتھ دے گا میاں نواز شریف کے فیصلے کا، مریم نواز صاحبہ کے فیصلے کا اور پی ڈی ایم کے فیصلے کا، تو آپ اتنا فکر نہ کریں اس کا۔ جی تو اسپیکر پنجاب اسمبلی نے ان کے استعفے جو ہیں وہ منظور کرنے سے انکار کر دیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس قانونی حق بھی ہے کہ میں 6 ماہ تک استعفے منظور نہیں کروں گا، تو اس پہ نون لیگ جو ہے وہ کیا کرے گی؟ دیکھیں کوئی کچھ بھی کر لیں، وہ ابھی وہ جلسہ مینار پاکستان میں انہیں ڈی جے بٹ کو اٹھا کے لے کے چلے گئے ہیں اور ہر فیصد ہتھکنڈا استعمال کر رہے ہیں، وہاں کل پانی چھوڑ دیا تھا مینار پاکستان میں۔ ان چیزوں سے اب کوئی فرق نہیں پڑتا، اب تحریک بہت آگے چلی گئی ہے۔ ملتان کا جلسہ آپ میں سے کس نے کور کیا تھا مجھے نہیں پتا، ملتان میں اسٹیڈیم بند کر دیا تھا، کیا فرق پڑا؟ اس سے زیادہ اچھا جلسہ ہوا، کوئی سٹیج نہیں تھا، لائٹنگ سسٹم نہیں تھا، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں میں نے ہر جلسہ اٹینڈ کیا، گجرانوالہ، کوئٹہ، کراچی، ملتان، سب پشاور، سب سے اچھا جلسہ ملتان میں ہوا ہے، جبکہ اتنا کم ٹائم تھا۔ ارینجمنٹ کیا کرتے؟ نہ لائٹنگ سسٹم کر سکتے تھے، نہ سٹیج سیٹ کر سکتے تھے، نہ کرسیاں لگا سکتے تھے، لیکن آپ جلسے کے امیجز دیکھیں، سب سے بھرپور جلسہ ملتان کا ہوا تھا، اور اس سے حکومت کو سبق 4-5 دن تو انہوں نے خود
جلسے کو پروموٹ کیا حکومت نے، جب پکڑ دھکڑ کرتے ہیں، جب ڈی جے بٹ کو اٹھائیں گے تو خبر نہیں بنے گی، صرف پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں خبر بنے گی۔ یہی ڈی جے بٹ تھا جو دھرنے کے دوران آپ کی میوزک کا سسٹم چلاتا تھا۔ تو اگر ڈی جے بٹ کو آپ نے اٹھا بھی لیا ہے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ جو آپ کے فیصلے ہتھکنڈے ہیں، یہ وہ تحریک اس سٹیج پر پہنچ گئی کہ کوئی فرق نہیں پڑتا، جو مرضی کر لیں، جو مرضی کر لیں۔ مینار پاکستان کو بند کرتے ہیں، جلسہ ہوگا اور زبردست جلسہ ہوگا، ہر گلی میں ہوگا، ہر محلے میں ہوگا لاہور کے۔ دیکھیں، میں اعتزاز احسن صاحب ظاہر ہے ایک محترم آدمی ہیں، پیپلز پارٹی کی جو فیصلہ سازی ہے میرا نہیں خیال ہے اس سے ان کا کوئی تعلق ہے۔ پیپلز پارٹی والے خود وہاں موجود تھے پی ڈی ایم کی میٹنگ میں، تو ظاہر سی بات ہے ہم ان کی بات سنیں گے۔ اعتزاز احسن کو ظاہر ہے کیا کہہ سکتے ہیں۔ جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا اور میں جواب اس کا دینا چاہوں گا۔ آپ نے کہا کہ سب سے اہم رکن ان کی معاشی ٹیم کا اسد عمر تھے اور انہوں نے ہی اکنامک پلان بنایا تھا، انہی کی طرف پورا پی ٹی آئی اور ان کے سپورٹرز دیکھ رہے تھے کہ معیشت کو امپروو کرنے کا۔ یہ ہم نے نہیں کہا، یہ عمران خان نے کہا اپریل 2019 میں 8 مہینے کے بعد کہ اسد عمر آپ چھوڑ دیں فائنانس منسٹری۔ ہم نے نہیں کہا، تو ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ بانٹنے کی ضرورت ہی نہیں تھی کہ کتنی خراب ہے معیشت کی حالت، انہوں نے خود چینج کیا، ہم نے نہیں کیا۔ اور کس کو لے کے آئے؟ حفیظ شیخ صاحب کو، جو 3 سال تک فائنانس منسٹر رہے تھے پیپلز پارٹی کی حکومت کے، جس کو یہ گالیاں دیتے رہے ہیں۔ اور اب آ کے آپ جب اسد عمر کی جگہ حفیظ شیخ کو لگائیں گے تو کیا ہم نے کسی چیز کو پروف کرنا رہ گیا ہمارے لیے؟ نہ ہمارے لیے یہ پروف کرنا رہ گیا کہ جو پلان بنایا تھا وہ کتنا فالٹی تھا یا اس میں کوئی دم خم تھا۔ جب آپ اس قسم کا پلان بنائیں گے جس پر بنیادی چیزیں یہ ہوں گی کہ $200 بلین باہر سے آ جائیں گے، $10 بلین کی منی لانڈرنگ ہوتی ہے وہ بچ جایا کرے گی، وہ فارن ایکسچینج ریزروز میں ایڈ ہو جائے گی، کیونکہ خان بڑا وہ ایماندار ہے، اس کی تو ایمانداری کا میرا خیال ہے مریم نواز نے صحیح، بندہ بڑا ایماندار ہے، وہ پتہ بھی چل گیا کہ جی۔ میں نے تو کہا کہ سرٹیفکیٹ تو ہمیں دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو خود حکومت جواب دے کہ بھائی اکنامک پلان کس نے بنایا تھا، معاشی ٹیم کا کپتان کون تھا، ہم نے تو نہیں ہٹایا۔ تو جب آپ نے خود اپنی شکست مان لی، آپ خود بتائیں، آپ یہ کرکٹ کا بہت ریفرنس کرتے نا خان صاحب کہ جی وہ نئی گیند تھی، سوئنگ ہو رہی تھی، ٹرن ہو رہی تھی، فلانا تھا، میں تو چھکے مارتا ہوں اور ٹری سے باہر نکل کے مارتا ہوں۔ تو کرکٹ میں اگر آپ کپتان کو نکالیں گے سیریز کے بیچ میں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ناکام ہو گئے نا وہ خاتون۔ پہلے معیشت پر کسی کا سوال ہے؟ جی دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے اخبار میں جب آپ آرٹیکل لکھتے ہیں تو ایک لمیٹڈ سپیس ہوتی ہے اور اس کا فوکس ہم پی ٹی آئی ورسز پی ایم ایل این سکور کارڈ، اکنامک سکور کارڈ، جتنے معاشی اہداف ہیں، جو آپ نے بالکل صحیح کہا۔ جو اگلا آرٹیکل ہے دا اسکیمز، پی ایم ایل این کا اسکیم کون سا تھا بھائی؟ انکلوڈنگ کیا مطلب؟ تو کون سا؟ وہ تو مقدمات بھائی، اب ہم شیر بن کے ان سے سوال پوچھ سکتے ہیں کہ آپ نے مریم نواز کو کیوں بند کیا تھا، وہ کیا ہوا انویسٹیگیشن کا؟ ہم سوال پوچھنے کے حق بجانب ہے کہ رانا ثناء اللہ کو آپ نے ڈرگ کے کیس میں کیوں اندر بند کیا تھا؟ ہم پوچھنے چاہتے ہیں کہ 2-2.5 سال ہو گئے، آپ نے شاہد خاقان عباسی کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ نے سعد رفیق کے ساتھ کیا کیا ہے، آپ کو جواب دینا ہے، ہمیں نہیں جواب دینا۔
جواب آپ کو دینے کہ چینی کے اسکیم میں کیا ہوا, جواب آپ کو دینے کہ گندم کے اسکیم میں کیا ہوا, بلینز کھا گئے پتہ ہی نہیں چلا, ہڑپ کر کے. یہ حکومت کیسے جائے گی؟ طلال چودھری صاحب جواب دیں گے اس کا. میرا خیال ہے آپ کچھ کہنا چاہیں سیاسی. جی جی دیکھیں, مارچ 2000 اس میں نے لکھا ہے کہ مارچ 2020 تک کوئی کرونا نہیں تھا. پہلے 9 مہینے فسکل ایئر تو کوئی کرونا نہیں تھا نا. سو 1 سال پورا گزر گیا, 9 مہینے پورے گزر گئے دوسرے فسکل ایئر کے. تو آپ مارچ تک کے اہداف اٹھا لیں, آپ ٹیکس کے, گروتھ کے, ایگریکلچر کے, آپ انڈسٹری کے, کسی چیز کے آپ اہداف اٹھا لیں. مارچ 2020 تک کے تباہی تھی. اور دوسری بات میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے کہ اس وقت پورے ریجن میں, وہاں بھی تو کرونا آیا نا, پورے ریجن میں مہنگائی جو ہے وہ ڈبل سے آدھی سے کم ہے. بتائیں آپ تھوڑا سا ادھر ہو جائیں. دیکھیے, ایک تو جو پی ٹی آئی کے استعفے تھے وہ تھوک کر چاٹا گیا تھا. یہاں پر جو استعفے ہوں گے وہ اس کی واپسی نہیں ہوگی بلکہ حکومت کی گھر جائے گی. اور یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عوامی پریشر جو ہے وہ جب آتے ہیں تو کس طرح چیزیں ممکن ہوتی ہیں. اس کی ایک مثال اسی ماڈل ٹاؤن سے نکلا, جب میاں نواز شریف نکلے تھے تو وہ عدلیہ جس کی بحالی کا کوئی چانس نہیں بچا تھا اور بہت لمبی تحریک وکلا چلا چکے تھے, وہ عوامی پریشر سے گجرانوالے تک وہ بحال ہوئے. یہ اسمبلی جو کہ لنگڑی لولی سی اسمبلی ہے, جس میں پنجاب 1 ووٹ سے کھڑا ہے, وفاق 4 ووٹوں سے کھڑا ہے, تو یہ چیزیں جو ہے نکلتے دیر نہیں لگائے گی. اور ابھی میرے بھائی نے سوال کیا تھا کہ استعفے, ہمیں ایکسٹرا استعفے ملیں گے. وہ استعفے ملیں گے جو لوگ اب ان کو چھوڑ کر ہماری ٹکٹیں لینا چاہتے ہیں. تو ہمارے استعفے کم نہیں ہوں گے بلکہ پلس ہوں گے. یہ آپ کو استعفے جمع ہونے پر پتہ چل جائے گا. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ رول جو ہے جو ادارے ہیں وہ دائرے میں رہیں. ہم تو اداروں کو دھکیل کر دائرے میں واپس بیل رہے ہیں, انہیں باہر نہیں نکالنا چاہتے. پچھلے 70 سال سے دائرے میں نہ رہنے سے ملک ٹوٹا ہے, روپیہ ٹکے ٹوکری ہوا ہے, غریب کی روٹی چھنی ہے, کشمیر بکا ہے اور پاکستان نہیں چلا. گزارش یہ ہے کہ اگر اداروں کو عمران پاکستان سے زیادہ پسند ہے تو پھر یہ سوالیہ نشان ہے, مگر نواز شریف بڑا کلیئر ہے کہ چلنا پاکستان کو چاہیے اور پاکستان صرف اداروں کو دائرے میں رہ کے اور آئین کے دائرے میں رہ کے چل سکتا ہے. کوئی بھی تجربہ جو ہے وہ کسی نئے سانحے کا متوقع ہو سکتا ہے. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.